ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। जहाँ तक सब पर भारी की बात है, ये भारी सबको होना आता है, हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं। जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज हमने देखा कि एक तवील मुद्दत के बाद और बेतहाशा जलसों के बाद, सरबराहान के इजलासों के बाद और काफ़ी बैक एंड फोर्थ जो है एक सॉफ्ट तरह से नैरेटिव्स का एक्सचेंज चल भी रहा था कुछ अरसे से। द राइटिंग वाज ऑलरेडी ऑन द वॉल, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आज पहली दफ़ा खुल के जो है वो PDM में PPP और PML नून के रास्ते कुछ जुदा नज़र आ रहे हैं आगे जाते हुए, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। आज मरियम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में बात करते हुए मीडिया से बहुत क्लियरली ये बात कही कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने अब एक साइड चूज़ कर ली है, अपने उसूलों का सौदा कर लिया है और अब वो बहुत क्लियरली जो है वोट को इज्जत दिलाने के लिए नहीं बल्कि ताबेदारी की तरफ चल पड़े हैं। और ये ताबेदारी के हवाले से उन्होंने मशवरा भी दिया कि अगर ताबेदारी करनी है तो खुल के करें, और शायद उनका इशारा इस तरफ था कि शायद फिर इमरान खान साहब की तरह आपको फ़वाइद भी मिलेंगे। ये जो आधा तीतर और आधा बटेर है, इस तरह ये काम नहीं होते। पहले देख लेते हैं कि मरियम नवाज ने क्या कहा। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। तो बहुत क्लियरली मरियम नवाज ने जो है अपने नैरेटिव को बिल्कुल अलहदा किया पीपल्स पार्टी से, और स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत क्लियरली ये लग रही थी कि वो अब चाह रही थी कि अपने आप को बिल्कुल पीपल्स पार्टी से अलहदा दिखाएं और पीपल्स पार्टी को कम से कम एक कीमत आवाम के सामने ज़रूर पे करनी पड़े कि जो उन्होंने ये स्टांस अपना बदला है अपने फ़वाइद के लिए बकौल उनके। तो ये बहुत क्लियर था कि मरियम साहिबा अब पीपल्स पार्टी को अपीज़ नहीं करना चाह रही। अब वो पीपल्स पार्टी को PDM में उस तरह से रहते हुए वो फ़वाइद नहीं पहुंचाना चाह रही जो कि पिछले कुछ माह से पीपल्स पार्टी जो है वो विक्टिम के दोनों तरफ खेलते हुए फ़वाइद हासिल भी कर रही थी। तो काफ़ी हद तक जो है ये कहा जा सकता है कि मरियम नवाज ने बहुत क्लियर कर दिया है कि यूं अब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चला जा सकता, जहां पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलेगी। उनको उन्होंने हिदायत की है, मशवरा दिया है कि आप खुल के सामने आएँ और आप ये माने कि आप इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम हैं, और आप ये बात माने कि आप इस्टेब्लिशमेंट के जोर पे ही अब हैं जो हैं, और अवाम में आप अपनी सपोर्ट खो बैठे हैं। तो ये भी बड़ी टेलिंग बातें हैं, क्योंकि जाहिर है कि मरियम साहिबा चाह रही थी कि एक अवामी रद्द अमल और एक पब्लिक इमेज के हवाले से पीपल्स पार्टी के लिए कोई कॉस्ट ज़रूर हो ये करने की जो उन्होंने किया है। और आई थिंक इसके पीछे वजह ये भी है कि एक डेटरेंस भी होती है कि पीपल्स पार्टी फिर कितनी आगे तक जाएगी, क्योंकि मरियम नवाज ने क्लियर कर दिया है कि आप जितना आगे तक जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उतना ही मैं आपको एक्सपोज भी करूंगी और आपको एक कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। तो ये एक डिटरेंस भी हो सकती है कि शायद पीपल्स पार्टी सोचे कि कितना आगे जाना चाहती है, और एटलीस्ट अगर जाती है तो फिर मरियम नवाज चाहेंगी कि एक सियासी कीमत उन्हें अदा करनी पड़े ऐसे फैसलों के हवाले से। तो इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने इन बातों के फौरी बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो है वो जो है कुछ जवाब ना देते हुए भी कुछ ना कुछ कह ज़रूर दिया, और ये बार बार कहा कि वो PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब ये बड़ी मज़े की बात है कि नुकसान पहुंचाने के बाद और अपने फ़ायदे लेने के बाद वो चाहते हैं कि अब कोई नुकसान ना पहुंचाए, और स्टेटस को खुद बदलने के बाद वो चाहते हैं कि इस स्टेटस को के साथ PDM की सारी जमातें जो हैं वो अब उसे एक्सेप्ट करके दे मूव ऑन एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड। दैट इज़ ऑब्वियसली
پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کہ جو فائدہ لے لینا ہے وہ اس کے بعد سے اسٹیٹس کو مینٹین کریں، اسٹیٹس کو اینٹی نہیں مینٹین کریں، کیونکہ شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کو جس طرح سے آپ نے ہوائیں نکالی پی ڈی ایم کی، ہر موڑ پہ نکالی، اور موسٹ نوٹیبلی گھڑی خدا بخش میں جب مریم نواز گئی تھی اس کے اگلے دن ہی سی سی کے اجلاس میں آپ نے جو فیصلے یونیلیٹرلی کر دیے، اس کے بعد آپ نے جو ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے سربراہان کے اجلاس میں جو ان کا پاکستان میں نہ ہونا وجہ بتائی آگے استعفوں اور دھرنے کی طرف نہ بڑھنے کے لیے، تو وہ ساری باتیں جو ہیں کچھ لگتا ہے کہ غیر ضروری تھیں۔ باپ کے بھی ووٹ لینا یہاں پہ، جبکہ میاں صاحب سے بھی بات ہو سکتی تھی، یہ بھی غیر ضروری لگتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ غیر ضروری چیزیں بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جبکہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو وہ بذات خود آرام سے کر سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم سندھ حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ ضروری نہیں تھا یہ نواز شریف صاحب کی ملک میں عدم موجودگی کو جو ہے بنیاد بنانا یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ تو ایسا انہوں نے کیوں کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج یہ پارٹیز کدھر کھڑی ہیں اور آگے کدھر جا رہی ہیں، اور پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کس طرح جواب دیا مریم نواز کے ان ایلیگیشنز۔ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، میں ڈس ایگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مریم شریف صاحبہ سے نون لیگ کے کافی عہدیداروں کے یہ جو بیان بازی اب ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، and I will choose not to respond to such allegations۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی ریمورس نہیں دکھائی، انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ باپ کی سپورٹ کیوں لی، انہوں نے بس کہا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، جو میں نے فائدہ لینا تھا میں تو لے چکا ہوں، اب آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، تلخیاں نہ دکھائیں تاکہ میں پی ڈی ایم کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اڈاپٹ کی، ہم اس پہ بات کریں گے۔ نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے گیسٹ ہیں، ایک طرح سے انہیں اینکر ہی مانا جاتا ہے اس شو پہ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حیدر زمان قریشی صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ حیدر زمان قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ شاید جانتے ہیں کہ آج جو ہے پچ کافی گیلی ہے اور برابر نہیں ہے، اور بال بہت سوئنگ کر رہا ہے، اور بادل بھی بڑے چھائے ہوئے ہیں، اور اس پہ بیٹنگ کرنے آئے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بٹ صاحب آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں، پہلے تھوڑا یہ ہم اسیس کر لیں کہ یہ پارٹیز جو ہیں آج کدھر کھڑی ہیں۔ مریم صاحبہ نے آج جو کہا، پھر بلاول صاحب نے آج جو کہا، تو اس کے بعد ایکچولی بیان بازی کے علاوہ بینیتھ دی سرفیس اگر ہم آج دیکھیں اور اسیس کریں تو یہ پارٹیاں کدھر کھڑی ہیں ویزوی ایچ ادر، اور پھر ہم آگے بات کریں گے کہ اب انہوں نے کرنا کیا، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فیکٹس کیا ہیں، وہ کدھر کھڑے ہیں، اور ان بیانات کا اصل مقصد اور مطلب کیا ہے۔ حیدر صاحب، بیسیکلی جو پہلے مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہا وہ بالکل حقائق لگ رہے ہیں، نظر آتا ہے جو وہ کہہ رہی ہیں وہ حقیقت ہے، بالکل باپ پارٹی کے سینیٹرز ہیں انہوں نے ووٹ دیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے طے ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اب اس کے ساری چیزوں کے حقیقت ہونے کی باتیں صرف دو پریس کانفرنس مزید ہمیں دیکھنی ہے، ایک تو آج کی بلاول بھٹو زرداری والی، دوسری کل یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو کہا۔ اب ان دونوں کو ملائیں گے تو صاف پتہ لگ جائے گا کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کون حقائق چھپا رہا ہے، کون جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے، پھر بھی وہ جسٹیفائیڈ ہو نہیں رہا۔ مریم نواز یہ درست فرماتی ہیں جب وہ یہ دو باتیں کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ طے تھا، معاہدہ تھا، پی ڈی ایم کا معاہدہ تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں پی ایم ایل نون کا ہوگا، یہاں وہ درست ہیں۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے سینیٹرز نے ہی یہاں پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتایا ہے، یہ بھی مریم نواز درست کہہ رہی ہیں۔ آگے بڑھ نہیں، اس کا میں ابھی اس کے دلائل بھی پیپلز پارٹی کی دو پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آج بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ طے نہیں ہوا تھا کسی اجلاس میں کہ مسلم لیگ نون کا ہوگا اپوزیشن لیڈر سارا، لیکن 24 گھنٹے پہلے کل گزشتہ روز
یوسف رضا گیلانی نے یہ تسلیم کیا، ساتھ ان کے راجہ پرویز اشرف بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کمیٹی تھی جہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا وہاں پر انہوں نے چیئرمین کو یعنی پارٹی چیئرمین کو بلاول بھٹو زرداری کو راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ وہ رزسٹ نہیں کر سکے، وہ خاموش رہے جب فیصلہ ہوا۔ تو پھر ایک بات تو گیلانی صاحب نے کلیئر کر دی، اب سابق وزیر اعظم ہیں، وائس چیئرمین ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے سینٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ بات طے ہوئی تھی، راجہ صاحب بول نہیں سکے، رزسٹ نہیں کر سکے اور راجہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں پریس کانفرنس میں، یعنی یہ بات اب کلیئر ہوگی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری آج کہہ رہے ہیں یہ کسی میٹنگ میں طے نہیں ہوا تھا۔ اب یہ دونوں ایک ہی سچ بول رہا ہے، کوئی اس میں دوسرا ان کا کوئی اور جماعت نہیں ہے، انہی دو ٹاپ کے لوگ پیپلز پارٹی کے وہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ ایک بات اس سے لگتا ہے کہ دال میں کالا ہے، ایک بات۔ دوسرا ایک اور چیز دیکھیں کہ باپ کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں بھی ان دونوں کی باتوں میں صاف پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ گزشتہ روز یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد تھے، آزاد ہیں، ان سے وہ پہلے بھی انہیں ووٹ ملے تھے اور یہ تاثر غلط ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری میں بن گیا ہوں اپوزیشن لیڈر، سرکار کے ووٹ لیے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ لیکن آج بلاول بھٹو زرداری فرما رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہ یہ وہ سینیٹر ہیں جو دلاور گروپ بنا ہے مسلم لیگ نون کے، یہ حکومتی بینچوں میں بیٹھتے تھے اور یہ بڑا خوشائن ہے کہ وہ ہم نے حکومت کے لوگ توڑ کے وہ اب اپوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کل گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت کے نہیں تھے، یہ تو ہمارے ہیں۔ آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے یہ جناب ان سے لیے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم نے حکومت کے لوگ توڑ لیے۔ تو حقائق بڑے کلیئر ہیں۔ بلاول صاحب اس بات کو نہیں چھپا رہے کہ یہ ایکچولی باپ کے ہی ہیں اور ہم نے گورنمنٹ سے لیے ہیں، بلکہ انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ حکومت اور ٹریجری بینچز کو توڑ کے ہی اندرونی طور پہ پارلیمان میں چینج آتی ہے۔ انہوں نے جسٹیفائی کیا اس کو ان دیٹ وے، ان اے وے۔ تو اس ساری ان دونوں بڑی کنٹراڈکشن، دو بڑوں کی، پیپلز پارٹی کے دو بڑوں کی کنٹراڈکشن سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ مریم نواز پھر جو کہہ رہی ہیں یا مسلم لیگ نون جو کہہ رہی ہے یا باقی جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے وہ درست کہہ رہے۔ ایک اور فرق بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک بات اور انہوں نے تھوڑی ڈنڈی ماری اس میں آج، جب یہ کہا کہ دوسری پی ڈی ایم کے یعنی اعظم نذیر تارڑ ان کے 26 ووٹس تھے، 27 تھے۔ یہ بھی بات کل یوسف رضا گیلانی صاحب نے پریس کانفرنس میں بتائی کہ 27 ووٹ تھے۔ یہ اپنا جسٹیفائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ان کا ایک ووٹ کم کیا اور اپنے 26 یعنی 2 فاٹا کے ملا کے وہ وہی 2 جو صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دے چکے ہیں یوسف رضا گیلانی کے خلاف، ان کو ملا کے وہ 26 کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی 26 ہمارے بھی ہو گئے تھے، ان کے بھی 26 تھے۔ تو آپ بتائیں اگر وہ پھر ہم ایک ووٹ اور وہ تو ہماری کیونکہ اکثریت تھی، پہلے ہی 21 ہمارے تھے، نون کے 17 تھے، تو وہ ہمارا حق بنتا تھا۔ یعنی یہاں پر بھی ایک ووٹ جو حقیقت ہے۔ جواب لے لیتے ہیں اس کا بٹ صاحب، دیکھیں حیدر زمان قریشی صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ فیکچولی مریم نواز درست فرما رہی ہیں، ان کا یہ کہنا درست ہے کہ یہ حق معاہدے کے تحت پی ایم ایل نون کا تھا۔ وہ درست فرما رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے ٹریجری بینچز کے لوگوں کو، باپ کے لوگوں کو، باپ کے پہ ان سے ووٹ اپنے حق میں دلوایا ہے، تو اس کا اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ آپ باپ کی طرف چلے گئے۔ تو اس وقت جو مریم نواز بات کہہ رہی ہیں وہ اس کے مطابق آپ نے یو ہیو سوئچ سائڈز، بیسیکلی یو ہیو ایکچولی پک دا سائڈ فائنلی۔ آپ اس پہ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حیدر۔ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کو آپ نے سنوایا، چیئرمین بلاول صاحب کی بات کو بھی سنوایا۔ مجھے تھوڑی سی حیرانی ضروری ہوئی ہے، تکلیف تو نہیں ہوئی۔ مجھے حیرانی اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا اپنی بات کی جب انہوں نے ہائی کورٹ کے باہر کہ اگر پورا ہی سلیکٹڈ بننا ہے، پورا ہی کرنا ہے تو اس طرح آ جائیے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں آپ کے ناظرین کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ پابند سلاسل تھیں، جیل میں تھیں، اس کے بعد جب وہ باہر آئیں اس کے بعد وہ 9 مہینے خاموش رہیں، وہ کس قسم کی تابعداری تھی یہ پاکستان کی عوام ضرور سوال کرے گی۔ اس کے بعد ابھی
پنجاب سے 11 سینیٹرز ان اپوز منتخب ہوئے، جس میں سے 2 پی ایم ایل نواز کے ٹیکنوکریٹ اور خاتون ہیں اور باقی 4 ممبران ہیں. وہ کس قسم کی تابعداری تھی؟ وہ کون سی محبت تھی پی ٹی آئی سے جو انڈر دا کارپیٹ؟ اس کا بھی کوئی باپ تھا یا بیٹا تھا؟ یہ بھی پاکستان کے عوام سوال کریں گے. اور اس کے بعد کیا کیا بینیفٹس ان کو ملے؟ ان کے ایک پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ہم تو ان کے لیے ساتھ کھڑے رہے، آواز اٹھاتے رہے، مریم نواز صاحبہ کے لیے اٹھاتے رہے، ان کی بھی سن لینا حیدر، بات تو سن لینا. اب یہ کہہ دینا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ 4 آزاد ارکان تھے، وہ باپ کے سینیٹرز نہیں تھے. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب یہ باپ کے سینیٹرز بنے تھے یا آزاد لوگ بنے تھے، جب ان کی حکومت تھی تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے ایک ارینجمنٹ کے ذریعے اپنا ڈپٹی چیئرمین بنوایا اور اس وقت صادق سندرانی صاحب بنے، تو ہمارے تعلقات تھے. اب سوال آ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی سیٹ نہیں تھی اور ہم سے مانگ لیتے. ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کو اگر اپوزیشن لیڈر کے عہدے بانٹنے کے اوپر ہوتے ہیں اور پارلیمنٹری پریسیڈنٹس کو آپ نے پابند کر دینا ہے، الماریوں میں رکھ دینا ہے، یہ کوئی چیئرمین شپ کا یا یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں ہے، یہ عہدے ارینجمنٹ سے نہیں بانٹے جاتے، یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں. اور اگر آج آپ نے ایک چھوٹی سی اس کے لیے کرنا ہے تو کیا آپ بلاول صاحب کو بنا دیں گے؟ اگر ہم آپ سے مانگ لیتے کہ آپ قومی اسمبلی میں ان کو اپوزیشن لیڈر بنائیں اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو نہ بنائیں. ہم نے ان کے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے 6 ماہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز نہیں بننے دی. ہم نے کہا شہباز شریف بنیں گے، حکومت تو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ نے کہا کہ کیا یہ تابعداری نہیں تھی کہ مریم نواز چپ تھی؟ تو تابعداری کی الزام لگایا گیا نا. تابعداری ایسے نہیں کی جاتی. آج قوم پوچھتی ہے نا 9 مہینے کی کیا تابعداری کی اور کیا تابعداری کے نتیجے میں وہ آداب حجیب نہیں ہوئے، برملا بولنا شروع کر دیا. ایسے نہیں بات کرنی چاہیے، نامناسب ہے. ہماری پارٹی نے لیڈر نے بات تو ہے، لیکن ایک سیکنڈ دیکھیں. آپ نے کہا کہ مریم نواز کی یہ تابعداری نہیں تھی جب وہ چپ تھی. دیکھیں وہ اپنی پارٹی کی کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے. ان کی پارٹی نے اگر ایک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی تھی اس وقت جو کہ مفاہمت تھی، اور اس وقت کیونکہ وہ اگری نہیں کرتی تھی تو ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا تھا. وہ تو پارٹی کا اندرونی معاملہ تھا. ابھی بھی وہ وہی ہیں جو اس وقت تھی، وہ ابھی بھی وہ وہی ہیں جو اس وقت تھی. اور بقول ان کے جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے میرے سے بات کرے. دیکھیے ہم لڑائی نہیں چاہتے پی ڈی ایم میں، لیکن پی ایم ایل نواز حیدر اس کو بلا وجہ کا ایشو بنا رہی ہے. ایک بات بتائیں. ایک سیکنڈ سر، دیکھیں آپ کا جو بنیادی آپ کی بات ہے نا سر، اس میں آپ الزام تو مریم نواز پہ لگا رہے ہیں یا پی ایم ایل نون پہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ اپنی صفائی یہاں پیش کرنے سے اس لیے قاصر ہیں کیونکہ بے شک کہ یہ پہلے ہوا ہے کہ ٹریجری سے ووٹ لے کے اپوزیشن جو ہے کہیں کچھ کر جائے اور وائس ورسا، یہ تو ہوا ہے. یہاں کچھ اور ہوا ہے. یہاں پہ اپوزیشن پارٹیز کا معاہدہ تھا. ود ان اپوزیشن آپ نے یہ کہہ کہ ہم پی ڈی ایم ایک ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، پی ڈی ایم ایک ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. آپ نے جبکہ معاہدہ تھا بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی قرآن حدیث تو نہیں تھا، لیکن یہی رک جائے نا حیدر، ایک منٹ پلیز، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. معاہدہ نہیں تھا، پلیز. معاہدہ تھا ٹو دی الیکشن آف دا چیئرمین سینٹ اینڈ ڈپٹی چیئرمین سینٹ. اپوزیشن لیڈر کے اوپر معاہدہ نہیں تھا. ہیڈز آف پارٹیز کی کانفرنس کی ریکارڈنگ موجود ہے. ہم نے معاہدہ نہیں کیا. میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سن لینا. بات کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. گیلانی صاحب غلط کہہ رہے تھے. اور راجہ پرویز اشرف کے بعد یہ بات تو کلیئر ہے کہ معاہدہ تھا. بلاول صاحب ڈینائی کر رہے ہیں بس معاہدے کو. آپ کی پارٹی کے اندر سے ایڈمیشن آ رہا ہے کہ معاہدہ تھا. نہیں، یہ تو بالکل معاہدہ نہیں تھا. جو اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب ہیڈ آف دا پارٹی نہیں ہے. ہیڈ آف دا پارٹی چیئرمین بلاول ہیں اور زرداری صاحب ہیں ہیڈ آف پارٹی. بلاول صاحب جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں. ہیڈ آف دی اپوزیشن کہ ہیڈ آف پی ڈی ایم کی سربراہی وائس چیئرمین ہے، آپ کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنوایا ہے حکومت کے ووٹ لے کے. بالکل پارٹی ہیڈ نہیں ہے. وہ پارٹی ہیڈ جو ہیں، پارٹی ہیڈز کی میٹنگ میں یہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا اور یہ ڈسکشن میں بھی نہیں تھا. اور میں یہ بات کر رہا ہوں اسی بات. دیکھیں حیدر مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس کیا ووٹ ہے. ہم نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا نا. یہ آپ کی خوبصورتی جو ہے اور آپ کی، میں کہتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم کوئی جواب نہیں دیں گے.
کر گزرنے کے بعد جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے برا کیا ہے؟ ہم نے کوئی وزارت لے لی ہے، میری بات سنیں، ہم نے کوئی کشمیر کمیٹی کی سربراہی لے لی ہے ہم نے، اور دیکھیے آپ کو میں دیکھیے مجھے تھوڑا موقع دینا ہے حیدر، دیکھیے مجھے ایک آرگیومنٹ ڈیولپ کرنے دیں. میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک شخص کو، وہ بہت اچھے قانون دان ہیں، میں ان کو بار کاؤنسلز میں سپورٹ کرتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان بار میں بھی جانتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا اپوزیشن لیڈر فرسٹ ٹائم سینیٹر کو دیا جائے اور ایسے شخص کو دیا جائے؟ یعنی آپ نے کسی پارٹی کی اتنی سینسٹیو پوزیشن ہے، ان کی والدہ پارٹی کی چیئرمین کی شہادت کے جو لوگ مرتکب ہیں، جن کے خلاف ہم 10 سال سے لڑ رہے ہیں، جو پولیس افسران ایویڈنس چھپانے میں مٹانے میں آپ ان کے وکیل کو نامینیٹ کر رہے ہیں. اپنے اعتراضات کو باور کراتے، آپ باپ کے پاس چلے گئے، آپ نواز شریف کے پاس جاتے ہیں نا، آپ باپ کے پاس چلے گئے. جج نے سنیں، جس جج نے طیارہ سازش کیس میں نواز شریف کو پھانسی کی سزا دی، اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہے کہ ہم اس کو سینیٹر بنا کے اس کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں، تو کیا نون لیگ بنائے گی؟ نہیں بنائے گی. آپ اس چیز کو آفٹر دا فیکٹ ایک ایشو بنا رہے ہیں. آپ نے اس کو جب وقت بر وقت ایشو کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے نواز شریف سے کیوں نہیں یہ بات کی؟ آپ نے ان سے کیوں نہیں رجوع کیا؟ آپ باپ کے پاس وہ کون سے ارینجمنٹ کے تحت ہوگی؟ آپ نے 11 سینیٹر بنائے ہیں، آنکھ مچولی کر کے، پھلکا لگا کے، وہ کہاں سے آپ نے بنا لی ہیں؟ یہ باتیں نہیں زیب دیتی. ہم نے مل کر لڑنا ہے. پی ڈی ایم یہ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ باپ کے پاس چلے گئے؟ ہم پی ڈی ایم ان کو ٹیسٹیفائی کریں گے. ابھی اسٹیٹ بینک کا بل ہم نے بلاک کرنا ہے، جو پاکستان کی سالمیت اٹھا کے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کی جا رہی ہے. ہم یہ تو آتے نہیں ہیں اسمبلی میں. لیکن آپ کا وہاں بھی الزام یہ ہے نا کہ آپ باپ کے پاس چلے گئے، لیکن آپ بھی تو باپ کے پاس چلے گئے. کس باپ کے پاس؟ وہ 4 آزاد ارکان ہیں. ہم نے ان کو کنونس کیا کہ یوسف رضا گیلانی ایز اپوزیشن لیڈر بہتر ہے، اور ٹریجری پہ تو نہیں نہ بیٹھے. وہ آئلز آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں. دے ول بی سٹنگ ود دی اپوزیشن. ہم ان کے بل روکیں گے. تو یہ اس بات کو اس تناظر میں نہ لیں. یہ دیکھیں، اچھا جہاں ان کی مرضی کی بات گیلانی صاحب کریں، وہاں وہ گیلانی صاحب کی مانتے ہیں. جہاں بلاول بھٹو ان کی مرضی کی وہ ان کی مانتے ہیں. اب یہاں پر آج کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے خود کہا ہے کہ وہ حکومتی بینچوں میں بیٹھے تھے، ہم نے وہ توڑ لیے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے حکومت کے. دیکھیں آپ باپ کے پاس تو گئے ہیں نا، یہ بات اب تو وہ پارٹی ہیڈ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے مطابق تھا کہ پارٹی ہیڈ بتائے گا. اچھا بٹ صاحب آپ بتائیں، جب ایک دفعہ انسان باپ کے پاس چلا جائے تو پھر اس کی سیاست کیا ہم سمجھے اب باپ والی ہی ہوگی آگے؟ کدھر پیپلز پارٹی کدھر جا رہی ہے آپ کے خیال سے؟ مطلب آپ کا تجزیہ لوں گا اور پھر قریشی صاحب جو ہیں وہ آبویسلی اس کا جواب دیں گے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. کہ ایک دفعہ باپ کے پاس چلے جائیں تو پھر سیاست کیا باپ والی ہی ہوتی ہے؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں پنجاب میں چینج لاؤ. کیوں نون لیگ خلفشار کا شکار ہے؟ اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اس ڈسکشن کو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. مصدق صاحب بہت خوش آمدید. یو آر آلویز ویلکم آن آور شو، کوائٹ پرٹیکولرلی تھینک یو فار کمنگ. مصدق صاحب، انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ یو فول می ونس شیم آن یو، اف یو فول می ٹوائس شیم آن می. تو آپ نے پیپلز پارٹی کو گجرانوالہ کے جلسے سے، پی ڈی ایم کے پہلے اجلاس سے کس طرح گیج کیا ہوا تھا کہ آپ کے لیے آج یہ سرپرائز ہے؟ کیونکہ دیکھیں غلطی آپ نے کیا کی، غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ نے عوام کے سامنے، پاکستان کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس حد تک اپنے آپ کو، پی ڈی ایم کو اور اپنی کامیابی کو منسلک کر دیا پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن کے ساتھ، کہ آج جب وہ آپ سے ہٹی ہے تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا. پی ڈی ایم صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ نے یہ تاثر دیا تھا قوم کو کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے تو پی ڈی ایم نہیں ہے. یہ آپ نے تاثر دیا تھا. اب آپ اسی کی جو ہے خمیازہ آج بھگت رہے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو اتنی لفٹ کرائی تھی کہ آج جب وہ دوسری طرف جا رہے ہیں تو لگ رہا ہے پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے. حالانکہ کوئی ضروری نہیں. آپ کا اصول ابھی اپنی جگہ ہے. آپ نے ووٹ کو عزت دلوانا ہے. آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ. بلکہ پی ڈی ایم کا میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جو ووٹ کو عزت دو کی اہمیت انڈرسکور ہوئی ہے سینٹ الیکشنز کے بعد، اتنی اہمیت تو کبھی بھی شاید نہیں تھی. لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کے اندر you put all your eggs in their basket and you're suffering for it now in public perception. کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا تھوڑا سا اختلاف ہے جی آپ سے. آپ ویسے اس کو اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں جس نظر سے آپ نے تجزیہ کیا ہے. لیکن جب آپ ایک تحریک چلا رہے ہوں اور آپ 8 9 10 جماعتیں مختلف جو ہیں ان کو لے کر ساتھ چل رہے ہوں
تو آپ کو پھر نیگوشیشنز کے لیے، ڈسکشنز کے لیے، ڈائلاگ کے لیے دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں. میرا جو نقطۂ نظر جو تجزیہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اتحاد کے اندر ڈائیورسٹی آف اوپینین کی گنجائش رکھنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے نہ صرف جی بڑا کیا بلکہ نیگوشیٹ کیا. کئی دفعہ شروع سے ہی ہماری پارٹی کا موقف اور جے یو آئی ایف کا موقف یہ تھا کہ ہمیں سڑک کا راستہ استعمال کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمان میں جو تحقیق کی گئی ہے ووٹ کی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی 3 مربع فٹ میں اگر 7 یا 9 کیمرے نکل آئیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان میں ایک جمہوری پروسیس کی حقیقت کیا ہے. 100 لوگ جو پارلیمان کا حصہ ہیں، سینیٹر ہیں، یعنی یہ 2 لاکھ لوگوں کا الیکشن نہیں ہے، 2 ملین لوگوں کا الیکشن نہیں. 100 لوگ پارلیمانی لیڈر، پارلیمان کا حصہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمان میں بیٹھ کے کیمروں کے سامنے پورا پاکستان 22 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مربع فٹ میں سے 4 یا 7 کیمرے جو ہیں وہ نکل آئے. یہ حقیقت ہے جمہوریت کی پاکستان میں. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دیکھیں اس طرح کی جب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو سڑک کا راستہ استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں یہ جو ایک آرٹیفیشل ہائیبریڈ رول کے تحت ایک نام دیا گیا ہائیبریڈ رول جو اصل میں 1 پارٹی رول ہے. تو ہائیبریڈ رول کی حقیقت ہمیں اب لوگوں کے سامنے لانی چاہیے. جس طرح مشرف صاحب کے دور میں پارلیمان کے بائیں جانب بھی مشرف صاحب کے چاہنے والے ہوتے تھے اور دائیں جانب بھی چاہنے والے ہوتے تھے. تو اب ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو اصل ہائیبریڈ رول کی حقیقت ہے پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے ہم لوگوں کے سامنے لے آئیں تاکہ یہ خواہش ہائیبریڈ رول کی پوری ہو جائے کہ پارلیمان کے بائیں جانب بھی خان صاحب کے چاہنے والے ہوں اور پارلیمان کے دائیں جانب بھی چاہنے والے ہوں خان صاحب کے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ انلیجیٹمیٹ ہو جاتا ہے، اس کی لیجیٹمیسی کوشچن میں آ جاتی. اور جب کسی جمہوریت میں جب کسی چیز کی لیجیٹمیسی کوشچن میں آ جائے تو پھر وہ دیر پا نہیں ہو سکتی، وہ چل نہیں سکتی. یہ ہمارا نقطۂ نظر تھا. پیپلز پارٹی نے کہا نہیں آپ پارلیمان کے اندر بھی یہ جنگ کریں. ہم نے کافی دیر آپ کی مصدق صاحب دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بڑی اچھا بلکہ ایکسپلین کیا کہ ریزگنیشنز جو ہیں اس سے آپ دکھانا کیا چاہ رہے تھے. ویل ایکسپلینڈ. بٹ دیکھیں I'm not questioning why ایک دوسری رائے کو آپ نے انٹرٹین کیا. بالکل کرنا چاہیے تھا. میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی نے بڑی دانش کی باتیں بھی کی ہیں. مجھے پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا یا ریزگنیشنز کے حوالے سے ایک آپ کا ڈائیورجنس ہونا اوپینین کا، یہ تو بہت جمہوری بات ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کیا شروع سے یہ مس ریڈ نہیں کیا کہ اصل مقصد ہی پیپلز پارٹی کا ووٹ کو عزت دلانا ہے ہی نہیں. کیا آپ نے یہ مسریڈ نہیں کیا کہ شروع سے ہی جو ہے یہاں پہ اپنی ایک ساکھ بنانے کے بعد کنسیشنز لینا ہی مقصد ہے؟ کیا آپ نے یہ مسریڈ نہیں کیا کہ یہاں ایشو ریزگنیشن اور نو ریزگنیشنز کا نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہ مسریڈ نہیں کیا کہ جب ریزگنیشنز کو نہ کرنی تھی تو نواز شریف کو انسلٹ کر کے نہ کرنا ضروری نہیں تھا؟ اور اگر لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کا یوسف رضا گیلانی کو بنانا تھا تو باپ کی مدد لینا ضروری نہیں تھا، نواز شریف کی مدد لی جا سکتی تھی. یہ اس کا بتائیے کہ ڈیڈ یو ناٹ ریڈ دس رائٹ؟ یہ کسی حد تک آپ بادی النظر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ریٹروسپیکٹولی دیکھیں تو لگتا ہے شاید ہم نے مس ریڈ کیا ہو. اور اس کا بھی فیصلہ کتنا مس ریڈ کیا ہے یہ آنے والی پی ڈی ایم کی میٹنگ جس میں پیپلز پارٹی اپنا موقف پیش کرے گی اس سے پتا چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بات تو ہمارے گمان سے نہیں گزری نہ گزر سکتی تھی کہ باپ کے ساتھ الائنس کر کے پیپلز پارٹی لیڈر آف دی اپوزیشن لے کر آئیں گی. یہ بات تو عجیب و غریب ہے، یہ بہت افسوسناک ہے. ہمیں بہت افسوس ہوا اور شوق بھی، ہم لوگ سارے بہت شوق تھے. میں وہیں موجود تھا جب ہمیں یہ خبر ملی اور سکتا چھا گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا. مگر بہرحال یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے. اس کا جواب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں سامنے آئے گا. اس کی وجہ بھی پی ڈی ایم کے سامنے آئے گی. لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پارلیمان کا مقصد کیا ہوتا ہے. پارلیمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف حکومت بیٹھتی ہے، حکومت عوامی حق میں کوئی بل لے کر آتی ہے
مگر اس کا تنقیدی جائزہ جو ہے وہ اپوزیشن لیتی ہے، یعنی اس کو عوامی مفاد کی نظر سے اپوزیشن دوسری طرف بیٹھ کے دیکھتی ہے اور بڑی لے دے ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک کنسنٹ بل جو ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ اب اگر طرف باپ پارٹی کے الحاق سے، یعنی ایک طرف بھی باپ پارٹی بیٹھی ہو اور دوسری طرف بھی باپ پارٹی بیٹھی ہو، تو آپ مجھے بتائیے یہ تو جمہوریت کے جنازے کے مترادف ہے۔ تو یہ بڑی بالکل ایسی بات آپ کی درست ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں مصدق صاحب، وقت تھوڑا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ اب دیکھیں آگے جاتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس جو ہے ایک دمنگ لیڈر بھی ہیں، آپ کے پاس ایک نیریٹو بھی ہے، آپ کے پاس ایک پرنسپل بھی ہے، آپ چل رہے ہیں جس طرف چل رہے ہیں، یہ ایک روڈ بلاک ضرور ہے اور تکلیف دہ معاملہ ہے، اس وقت ایک نہج ایسی ہے جہاں پہ آج مریم نواز نے ایٹ لیسٹ کلیئر کر دیا کہ نیریٹو میں کوئی فرق نہیں آپ کے آئے گا، آپ لوگوں نے سیدھا اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا ہے، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اور مریم نواز نے یہ کلیئر کر دیا کہ پیپلز پارٹی کو پھر وہ ایکسپوز کریں گی، اور پیپلز پارٹی کو فری رائڈ نہیں ملے گی یہاں پہ کہ وہ یہاں بھی فائدے اٹھائیں اور وہاں بھی فائدے اٹھائیں۔ تو پھر آگے ریلیشن شپ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ اب ریئلائزیشن آپ میں ہے کہ جو پیپلز پارٹی سے آپ کو فوائد چاہیے تھے وہ ایلوژری تھے، وہ ایکچولی ریئل تھے ہی نہیں؟ جی میرے خیال میں اس کا بڑا فیصلہ، میں وقت کوئی کامنٹ صرف اس وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ کوئی ایسی کوئی گنجائش نہ پیدا ہو کہ لے دے شروع ہو جائے، ورنہ جو آپ نے تجزیہ دیا ہے، ہم تو اپنی جو ہمارا نقطۂ نظر ہے اس پہ قائم تھے، اس پہ قائم ہیں اور اس پہ قائم رہیں گے، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے اور کچھ لوگ غالباً نہیں چلیں گے، اور جن میں نہیں چلنا ان کو اپنی سیاست جو ہے اس کا تعین کرنا ہے، اس کے اثرات عوام کے دل و دماغ میں کیا آئیں گے، یہ خسارہ یا فائدہ ان کو اٹھانا ہے۔ تو ہر سیاسی جماعت کو اپنا راستہ تو طے کرنا ہوگا۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ سب یک زبان ہو کے ہم قدم ہو کر اس راستے پر۔ اچھا، where do resignations and dharna stand now with the People's Party pulling out completely, at least from that leg, resignations, that's clear. اب ٹھیک ہے ان کی سی سی ہونی ہے، بٹ چلیں مجھے الاؤ می کہ میں تھوڑا آگے چلا جاؤں، ان کے سی سی ہے کہ اگر ان کی نہیں آتی ریزگنیشن تو where do you stand on resignations then؟ جی ہاں، یہ آپ کا اہم سوال ہے، بیکاز میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ریزگنیشن کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمان کی حقیقت ہے یہ ہائیبرڈ رول کی وہ لوگوں پہ آشکار کی جائے، یہ تھا مقصد۔ اب اگر ایک پارٹی جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھی رہے گی تو وہ مقصد پوری طرح سے تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ہماری پارٹی کا اب بھی یہ ثواب دید ہے اور دیگر پارٹیز کا کہ اگر ایک پارٹی بیٹھنا چاہتی ہے اور بالخصوص اگر وہ باپ پارٹی کے الحاق سے بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بیٹھے اور ہم سارے چلے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب 12 پی طے کرے کہ ہم نے پریزنٹیشن دینے ہیں یا نہیں دینے یا کس وقت دینے ہیں، اس کو دوبارہ سے زیر بحث لایا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی تقریباً انکار کر رہی ہے، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ 4 اپریل کو وہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا راستہ تو وہی ہے۔ یہ جو ریزگنیشنز والی آپ نے بات کی ہے، اس کا جو آبجیکٹو تھا اس کو بہت دھچکا پہنچایا ہے پیپلز پارٹی کے جو موجودہ مووز ہیں۔ اس دھچکے کا اثر کتنا ہوا ہے اس میں تو آپ بھی شریک ہیں کہ آپ نے اتنے اس پیڈسٹل پہ ان کو رکھا کہ آج ان کے پیڈسٹل ہٹانے سے آپ کو اتنا فرق پڑ رہا ہے جو کہ پڑنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ حقیقتاً یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات اب لوگوں کو لگ رہی ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو ان کے ساتھ اس طرح جوڑ کے آپ چلے تھے۔ اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اس ڈسکشن کو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ مصدق صاحب، آپ نے جو ہے خود اپنے آپ کو یہاں لا کے کھڑا کیا کہ پیپلز پارٹی کے ہٹنے سے آج جو ہے لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو اب یہاں سے کس طرح اس تاثر کو آپ اب اس کی نفی کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، پیپلز پارٹی ہو نہ ہو، کوئی پارٹی ہو نہ ہو، اصول آگے چلے گا۔ پی ڈی ایم ایک اصول کا نام ہے، ووٹ کو عزت دلانے کا نام ہے۔ How will you accomplish that now when over the past so many months آپ دکھا یہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہے تو پی ڈی ایم ہے ورنہ نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا یہ اور میں نے بھی انڈورس کیا کہ ووٹ کو عزت دو ہی ہماری منزل ہے، اور پارلیمانی اور آئینی طریقہ کار یا قانونی طریقہ کار ہی ہمارا راستہ ہے۔ اب اس کے اندر ریزگنیشن کا کیا رول ہے یہ اب پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پہلے تو ہمارا نقطۂ نظر تھا پی ڈی ایم کا یہ تھا
کہ جب ہم سب ریزائن کریں گے تو حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ یعنی سر اس پرسپشن کو کیسے بدلیں گے کہ پیپلز پارٹی کے جانے سے پی ڈی ایم ختم نہیں ہوئی، یو آر آن کورس؟ دیکھیے نہیں، ہمارے گمان میں ایسی بات نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کسی ایک جماعت کے جانے سے ختم ہو جائے گی یا ہمارا نقطۂ نظر بدل جائے گا۔ میرے میں بھی نہیں ہے، یہ تاثر میں رہا تھا کیونکہ آپ نے کیا ہوا۔ دیکھیے باہر نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری خواہش تھی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی چلیں، ہماری خواہش تو آج بھی ہے، مگر یہ جو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ شکریہ مصدق صاحب، I have no time۔ میں حیدر قریشی صاحب سے بس آپ کا ریاکشن لے لوں ان کا۔ جی حیدر قریشی صاحب۔ سر میں کوئکلی دیکھیے ہماری پوری کمٹمنٹ رہے گی، ہم چاہیں گے پی ڈی ایم چلے، لیکن دیکھیے جس طرح ان کے گمان میں نہیں تھا، ہمارے بھی شاید گمان میں نہیں تھا کہ عباس آفریدی صاحب کو لڑا کے فرحت اللہ بابر صاحب کو ہرایا جائے گا، ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ 11 سینیٹر ان اپوز بنوا لیے جائیں گے کسی انڈر ہینڈ ارینجمنٹ سے۔ اور جہاں تک استعفوں کی بات ہے، اس پہ 4 اپریل کو فیصلہ ہوگا، لیکن 2 باتیں بڑی واضح ہیں کہ ہم وہ ضرور دن دیکھنا چاہیں گے کہ باقی کوئی استعفیٰ دے نہ دے، اگر سب سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن اگر استعفیٰ دے دیتے میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب تو میرے خیال میں اس سے بہت کمفرٹ زیبل بلڈ ہو جائے گا استعفوں کے لیے۔ اور دوسری بات میں گزارش کرنا چاہوں گا، شہباز شریف سے لڑانے والی سیاست کر رہے ہیں بیسیکلی۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا، لیڈ کریں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیز ٹو ٹینڈر دی ریزگنیشن۔ اگر سب اپوزیشن نے متفقہ ہو جانا ہے اور اے این پی جنہوں نے ووٹ کیا ہے، اے این پی جنہوں نے ووٹ کیا ہے گیلانی صاحب کے لیے، اے این پی بھی کرے گی ریزائن، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں بہت سارے روڈ بلاکس آئیں گے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے عمومی طور پہ متفق ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنا اوور آل آبجیکٹو جو ہے وہ ہمارا اچیو ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت محنت کی ہے پی ڈی ایم بنانے میں، ڈاکٹر صاحب کو تمام اندر کی باتوں کا پتہ ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے اور ہم پی ڈی ایم کو ڈی ایم نہیں بنائیں گے، ہم اس کو پی ڈی ایم رہنے دیں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہے، نون لیگ بجٹ کے دوران ان کے لوگ کئی باری ہوتے نہیں تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کمیٹیوں میں بھی لڑ رہی تھی، بجٹ پہ بھی انہوں نے پنجاب میں 3 بجٹ ٹائم نہیں دیا، لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کر اس ہائبرڈ رجیم کا۔ شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب، مصدق ملک صاحب اور نعیم اشرف بٹ صاحب، آپ تینوں نے جوائن کیا۔ ناظرین آپ کا شکریہ۔ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کی شام 7 بجے پھر ملیں۔